अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1000 पहला सबक है। आज के सबक में मैं ऐसे कुछ अल्लाह के बंदे जिन्होंने हमको 1000वें सबक तक पहुँचने में जो मदद की है, जो हमारा ताउन किया है, हर तरह से जो हमारे साथ में खड़े रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे बंदों का तज़किरा करना चाहता हूँ। इसलिए कि देखो, मेरी एक आदत है, अभी जो लोग मेरे फेसबुक के पोस्ट पढ़ते होंगे या जो मेरे स्टेटस वगैरह देखते होंगे, तो मैं अक्सर अपने शागिर्दों की तस्वीरें डालता हूँ, कभी मैं अपने दोस्त अहबाब की तस्वीरें डालता हूँ। उसका रीज़न होता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा यार मौलाना ने तो आज उनको जितने लोगों ने 1000वें सबक की मुबारकबाद दी, सारों के स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस के ऊपर रख दिया। मौलाना तो यार थोड़ी थोड़ी बात भी फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, ये जो ज़माना है ना, ये ज़माना जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये हिम्मतों को तोड़ने का ज़माना है। कैसे है हिम्मतों को तोड़ने का ज़माना? जैसे मिसाल के तौर पर एक बेचारा नौजवान है, तालिब इल्म है, माशाल्लाह उसकी क़िरत वग़ैरह एकदम बेहतरीन है। उसने बेहतरीन अंदाज़ में मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाया। अब नमाज़ पढ़ाने के बाद उसकी तारीफ़ करने वाले आपको कम मिलेंगे, लेकिन उसमें नक्स निकालने वाले, ऐब निकालने वाले भी आपको मिलेंगे। अरे क्या इमाम साहब, आपकी आवाज़ तो पीछे तक आ ही नहीं रही थी। मतलब उसकी हिम्मत तोड़ेंगे, ये नहीं बोलेंगे उसको माशाअल्लाह क्या क़िरत है आपकी, क्या पढ़े आपने, क्योंकि ये हिम्मतों को तोड़ने का ज़माना है। एक आधा बच्चा मदरसे से फ़ारिग़ होकर आया, या एक आधा नौजवान दावत व तबलीग़ की मुबारक मेहनत में वक्त लगा के आया, अपने बस्ती में आने के बाद वो टखनों से ऊपर पाजामा पहनता है, उसकी ज़िंदगी में सुधार आ गया, वो सुन्नतों का पाबंद बन गया, उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने बदल दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हिम्मतें तोड़ेंगे, उसको याद दिलाएंगे। और बेटा भूल गया क्या बजरंगी भाईजान, याद है ना? हाँ, मतलब ये है कि उसको उसके पुरानी बातें याद दिलाएंगे उसको। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हिम्मतें तोड़ने का ज़माना है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया नहीं अदा करता, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया नहीं अदा करता। जैसे हमारे ज़माने में इसको रियाकारी समझी जाती है। एक इंसान, उसको यूज़ करो, इस्तेमाल करो। हमारे ज़माने में यही तो होता है ना, यूज़ करो उसको सीढ़ी के जैसा अकाबिर बनने के वास्ते में, बड़ा बनने के वास्ते में यूज़ करो, अब बाद में फेंक दो उसको, भूल जाओ उसको। ये मिजाज है हमारे ज़माने में। तो इसके लिए मेरी एक आदत है, मैं जो ज़रा सी बातें पोस्ट करता हूँ, वो लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट, खुश होते बच्चे। क्या है, अपना क्या जा रहा है इसके अंदर, आदत है मेरी। अभी जैसा मैंने एक मरतबा एक वाक़या सुनाया था, एक जगह पे जो है हम लोग दावत में पहुँचे। वो बेचारा जो था, उसने हमारे अलावा भी और 2-4 को दावत दिया था। अब उसने जो है वो चिकन लाया, तला हुआ। लाने के बाद में मैंने एक लुक़मा लेने के बाद में उसकी तारीफ़ किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या चिकन है यार ये, सुभान अल्लाह, ऐसा तंदूरी तो मैं पहली मरतबा खा रहा हूँ। आहा, क्या मज़ा आ रहा है, क्या मसाले हैं इसके अंदर। अब वो होने के बाद में एक साहब मिले मुझे, वही जो दस्तर पे खा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से कहा, मौलाना ज़िंदगी में पहली बार खाई क्या बोले आपने तंदूरी? मैं बोला क्यों भाई? नहीं बोले यार ये कैसा है, मतलब कोई इंसान अगर पहली बार खाया ना, वही इतनी तारीफ़ करता। बोले क्या इतनी तारीफ़ करने का, बोले उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर डाले बोले तुमने। अच्छा, जिसने मुझे ये कहा उसने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, अपना जो है दड़चते रहा दस्तरखान के ऊपर, कठालिया बैल के जैसा बक 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 पूरा खा पी के अपना ढेरी फुला के, और एक लफ्ज़ बोला नहीं उसने अपनी ज़ुबान से शुक्रिया वगैरह का। उसको क्या लगा कि खिलाने वाला जो मुझे खिला रहा है वो मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं खाने वाला, मतलब मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। उसका चिकन तंदूरी खा के, उसकी बिरयानी खा के, उसका हलवा खा के, उसके दस्तरखान पे खूब पेट भर के अप्पल पोटिया के जैसा दड़च के
میں نے اس کے اوپر احسان کیا. یہ مزاج ہے ہمارے زمانے کا. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا بھائی صاحب, جس نے آپ کو کھلایا نا, جس نے آپ کو, وہ ایک غریب انسان ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دعوت کرنے کے لیے اس کو اپنے پورے مہینے کا جو بجٹ ہے اس میں سے ایک رقم نکالنا پڑی ہوں گی, قربانی دینا پڑی ہوں گی, اس کی اپنی کچھ ضرورتوں کو کم کرنا پڑا ہوگا, تب جا کے اس نے ہماری یہ دعوت کیا. ایک ایسا انسان جو اپنے خون پسینے کی کمائی کا ایک حصہ نکال کر ہم لوگوں کو چکن تندوری کھلا رہا ہے, تو میں نے بولا خاندانی اپل پوٹے, تیرا کام نہیں بنتا, تو تعریف کے 2 جملے بول, اور ایک کٹھالیا بیل دڑچتا. میں بولا دسترخوان کے اوپر جو ہے تندوری بھی, بریانی بھی, میٹھا بھی, سب کچھ, تیرے منہ سے شکریہ کا جملہ نہیں نکلتا. اور کیا لگایا رے؟ میں بولا تو نے یہ پہلی بار کھائے کیا, پہلی بار کھائے کیا, پہلی بار کھائے کیا؟ ارے سالے تیرے کو خود کو مسالہ لگا کے سوکھنے کو ڈال دوں گا. میں بولا چھت کے اوپر بہت چکن تندوری کر رہا. یار ایسے ایسے نمونے ملتے نا, اللہ رحم کرے. کھانے کا پینے کا اپنا, اس کے بعد ایک دم پوری طاقت سے جو ہے نارتھ کوریا کی ایک توپ بھی چھوڑ دینے کا, کم جونگ ان کی طرف ٹانگ اٹھا کے, اور اس کے بعد میں ایک لفظ بھی شکریہ کا نہیں ادا کرنے کا. یہ بہت ہے ہمارے زمانے میں ایسے. تو میرا مزاج ویسا نہیں ہے, میری عادت ہے, میرے کو کسی نے 5 روپے کی چائے پلایا, میں 10 باتیں بول کے اس کی تعریف کروں گا. کیوں؟ ارے مجھے معلوم ہے بھائی, آج کے زمانے میں لوگ اپنے سگے باپ کو پوچھنے کے واسطے تیار نہیں ہے. سگے باپ کو, اپنے سگے رشتہ داروں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو میسج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ سگی معشوقہ اگر ہے اور زیادہ نخرے دکھا رہی, زیادہ ٹیڑھی واکڑی ہو رہی, تو لوگ اس کی طرف جو ہے دوسری بار چہرہ کرنے کو تیار نہیں, پیٹ کرنے کو تیار نہیں, دوسری مرتبہ دیکھنے کو تیار نہیں. چل سرک سرک, بازو سرک, ہوا اندے, سرک سرک, چل. بہت آتے جاتے بولے ایسے. تو ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو اپنے سگوں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ایسے وقت میں کوئی انسان آپ کا ساتھ دے رہا ہے یا میسج کر کے آپ کی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو آپ نے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے, وہ بھی بے لوث بے غرض بن کر. تو بھئی ایسے لوگوں کے میسج کو ہم اسٹیٹس پہ کیوں نہیں رکھیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. شکریہ بھئی آپ کا. اللہ آپ تمام لوگوں کی جنہوں نے ہم کو میسج کیے, محبتوں کو بے انتہا قبول فرما کر دونوں جہان میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائی. تو اصلی جو مدعا ہے میرے محترم دوستو, ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیے تو میں روزانہ کی تفسیر جو ہے وہ اپنے دوست احباب کو بھیجتا تھا. تو پربھنی کے اندر ہمارے ایک بہت عزیز ہے محمد غوث زین صاحب, ان کا اپنا ایک زین انڈسٹریز کے نام سے کاروبار چلتا ہے, فوڈ انڈسٹریز وغیرہ ہے, اور ابھی الیکشن میں ونچت بہوجن آگھاڑی کے وہ ایم ایل اے کے امیدوار بھی تھے. رمضان ہونے کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے مجھے موٹیویٹ کیا وہ تھے محمد غوث زین صاحب. انہوں نے بولے یار مولانا, گھر میں سب لوگوں کو اب عادت ہو گئی ہے بولے وہ قرآن کی تفسیر سننے کی. اب گھر والے بول رہے کہ بھائی اگر رمضان ختم بھی ہو گئے تو کم سے کم ایک حدیث روزانہ ہم لوگوں کو بھیجا کرے. اور ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیے, اللہ کے فضل و کرم سے اور لوگ بھی جڑتے گئے, اور لوگ بھی جڑتے گئے. جڑتے جڑتے میرے محترم دوستو ماشاء اللہ ایک یعنی اصلاح معاشرہ کی ایک فیملی تیار ہو گئی. اور وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے شروع کے زمانے میں ہمارے اسباق کو اور لوگوں تک بھی پہنچایا, ماشاء اللہ میں ایسے لوگوں کا آپ سے ضرور تعارف کرانا چاہوں گا. گجرات, پاٹن, محمد سراج ایس ایم اتر والا, ہمارے عزیز, ہمارے دل کے ایک جگر گوشے, ماشاء اللہ ہمارے محمد سراج صاحب کی جو محبت بے لوث بے غرض, انہوں نے جو ہے اپنے جتنے تعلقات والے ہیں اس علاقے کے اندر ہمارے سبق کو پہنچانا شروع کیا. ہمارے حافظ عبد الوہاب صاحب مدھوڑ, کوئی میری ان کی جان پہچان نہیں, کچھ نہیں, ماشاءاللہ انہوں نے اس سلسلے کو اپنے علاقے میں پھیلانا شروع کیا. اس کے بعد میں سیف اللہ بھائی جو آندھرا پردیش اور حیدرآباد کے اندر رہنے والے, انہوں نے وہ اس علاقے کے اندر ہمارے سبق کو پھیلانا شروع کیا. ہمارے مولانا نعمان صاحب چوکشی, انکلیشور, بھروچ, اس علاقے کے اندر
ہمارے ڈاکٹر محمد صاحب اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ماشاءاللہ پہلے دن سے جڑے ہوئے، بولے میں آپ کے سارے اسباق بھی، تفسیر بھی، سیرت بھی، سارے بیانات کو سنتا ہوں۔ لوگ جو ہے میرے محترم دوستو جڑتے گئے۔ مولانا محمد الیاس صاحب ساؤتھ افریقہ، ہمارے بچپن کے زمانے طالب علمی کے دوست۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثر ایسا ہوتا ہے جو دو لوگ ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں یا جو ساتھ میں پڑھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، مگر واقعی میں ہمارے مولانا الیاس صاحب کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، یہ محبت ہے ان کی کہ ساتھ میں پڑھنے والے اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے اتنا رسپیکٹ دیا، خود بھی ہمارے اسباق سنتے ہیں اور دوست احباب کو بھی سناتے ہیں۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو ہمارے مہاراشٹرا کے اندر جنتور کے ہمارے نوجوان سید وسیم صاحب، عبد الرحیم کوکر صاحب اور پھر اسماعیل بھائی ہاشمی، اور ان کا جو پورا فرینڈ سرکل ہے ہمارے سید وسیم باپو کا، ماشاءاللہ وہ لوگ میرے ساتھ میں جڑے، اور جڑنے کے بعد میں جو ہے پھر یولا کے اندر ہمارے آصف بھائی، ہمارے محسن بھائی، جو دعوت کے کام کے اعتبار سے ماشاءاللہ وہاں کے اس علاقے کے اندر بڑی قربانیاں ہیں ان لوگوں کی۔ لیکن میرے محترم دوستو یہ سارے لوگ جب جڑے اور ان لوگوں سے اب جب ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمانے کے صدیوں کے تعلقات ہیں، پتہ نہیں کب کی محبتیں تھی۔ پہلی مرتبہ میں ابھی یولا گیا تھا، محسن بھائی سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور ایک دن بھی ہم لوگ ساتھ میں نہیں رہے، مشکل سے 24 گھنٹے بھی ہمارے ساتھ میں نہیں گزرے، لیکن وہ اتنے ہی وقت میں مجھے ایسا لگنے لگا پتہ نہیں ہم لوگ جو ہے کتنے پرانے زمانے کے دوست ہیں اور کب سے ہمارے تعلقات ہیں۔ ایسے ہی میرج کے ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے عرفان بھائی پٹویگر خاص طور پہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور کچھ نام جو ہے میرے محترم دوستو اگر میں نہ لوں تو بہت بڑی احسان فراموشی ہوں گی۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب پھلٹن، اللہ ہمارے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائی۔ روزانہ تہجد کے وقت میں ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا میسیج موجود رہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج اسلامی مہینے کی یہ تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ 3.5 یا 4 سال سے چل رہا ہے، ایسا ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہے۔ میں وہی سوچتے رہتا ہوں یار اس بندے کے دل میں ایسی کیا میری محبت ہے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے ایسے لوگوں کی محبتوں کو، خلوص والے، اخلاص والے۔ ہمارے شہر کے اندر ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی، جو حضرت مولانا قلندر صاحب کے فرزند ہے، آپ سوچو اتنی بڑی ہستی، ان کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی اپنی جگہ پہ خود ایک بہت بڑے واعظ ہے، خطیب ہے، اور ایک زمانے تک جامعہ انعام الحسن کے محتمم رہے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں، مکتب کا ایک بڑا نظام ان کا چلتا ہے۔ لیکن جب وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مولانا گھر میں ہم لوگ بھی آپ کا سبق سنتے ہیں، اور آج 1000 سبق ہونے پر انہوں نے بھی جو مبارکباد دی، اور ہمیشہ جب ملتے ہیں تو حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی جو فرماتے ہیں، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، میرے دل کی گہرائیوں سے کیسی دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں۔ ہمارے مزمل حسین صاحب سافٹ ویئر انجینئر، ایک داعی، اور ماشاءاللہ ہمارے مزمل بھائی جو ہے اکثر مجھے نئے مضامین کی طرف موٹیویٹ کر کے کہ مولانا آج کے حالات ایسے ہیں، یہ مضمون، اور ایسے ہی انڈومان نکوبار کے ہمارے کچھ ساتھی ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں، مولانا محمد علی صاحب ہے ساؤتھ افریقہ سے، اور UK کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جن میں خاص طور پر جو ہمارے ولی محمد بھائی انجینئر ہے، میں سمجھتا ہوں اگر میں ولی محمد بھائی انجینئر کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بڑی احسان فراموشی ہوں گی۔ ماشاءاللہ وہ بھی روزانہ سبق سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے UK سے ہی ہمارے ایوب بھائی ملا اور ہمارے الیاس بھائی 5 بھائیاں، اور بھی جتنے دوست احباب وہاں کے ہیں، اللہ آپ تمام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اورنگ آباد کا جو عملہ ہے، ابھی میں ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا، پہلا نام جس انسان کے لیے میں اکثر دعائیں کرتا ہوں وہ ہے ہمارے حافظ اقبال ملی صاحب۔ ہمارے حافظ اقبال ملی صاحب ماشاء اللہ بزرگ ہستی ہے،
اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے انڈین گورنمنٹ نے ان کو اس سال ایک ممتاز امام کی حیثیت سے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعزاز سے ایک گولڈ میڈل سے نوازا. یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. اس کے باوجود اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود ایک شہر کے اندر ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ پورے صوبے کے ائمہ مساجد کے آپ صدر ہیں، اس کے باوجود میرے جیسا خاکسار انسان وہ میرے سبق کو اہتمام سے سن کر میں دیکھتا ہوں کہ 4 5 گروپ میں وہ فارورڈ کرتے ہیں. میں خود ان گروپس میں ہوں، لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے میں نے گروپس میں سبق ڈالنا چھوڑ دیا. میں دیکھتا ہوں ہمارے حافظ صاحب، میں دعائیں کرتا ہوں اے اللہ ایک بزرگ انسان اور مجھ جیسے حقیر فقیر سے یہ قلبی تعلق اور یہ نسبت، اے اللہ ان میں خاص طور پر میرے بچپن کے دوست سید عبد الوحید اور ان کے بھائی نوید اور ان کے مسجد کے جو امام صاحب اور ان کے محلے کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے. اللہ تمام کی محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں. ماشاء اللہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں. ایسے ہی بامبے سے ہمارے خرم بھائی، اللہ تعالی ہمارے خرم بھائی کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائیں. روزانہ کا سبق کئی گروپس کے اندر وہ فارورڈ کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں میرے محترم دوستو، میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو بے لوث محبت ہے اس میں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جب تک سانس میں سانس ہے تب تک قائم اور دائم رکھے. اور جن بھائیوں کا میں نام لینا بھول گیا کسی وجہ سے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. بھائی ابھی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور اس وقت میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلص دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.